سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. نہایت ہی معزز و محترم عزت ماں لائق ست تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. دونوں جہانوں کی نعمتیں
बरकतें सआदतें अता फरमाए। अरहमर राहिमीन अल्लाह आखिरी सांस तक रुकू व सुजूद के साथ नमाजें और जुमे पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी वक्त प्यारा प्यारा कलमा नसीब फरमाए। आसान मौत अता फरमाए। बगैर हिसाब के हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह करीम तमाम जुमा पढ़ने वालों को हर साल मक्के मदीने के जुमे भी नसीब फरमाए। इंसान का मिजाज है, उसकी तबीयत है, उसकी आदत है कि जिन कामों में वो फायदा देखता है, वो नफा देखता है, उन कामों को वो जल्दी करता है। जिनमें नफा दिखाई न दे, फायदा दिखाई न दे, उसका दुनियावी तौर पर उसे कुछ मिल न जाए, उन कामों पे ज्यादा तवज्जो नहीं करता। फितरत है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं बंदा मोमिन के बहुत सारे जरूरी काम हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी। कुछ काम ऐसे हैं उनका ताल्लुक दोनों जहान में, दुनिया के साथ भी है और आखिरत के साथ इकट्ठा ताल्लुक है। वो काम बड़े जरूरी भी है, लाजमी भी है और बंदे पर वाजिब भी है, लेकिन बंदा उससे गाफिल रहता है, तवज्जो नहीं करता, ख्याल नहीं करता। उन जरूरी कामों में से एक काम बंदे का अपने गुनाहों पे तौबा करना। तौबा करना अल्लाह को इतना महबूब है, इतना पसंद है, गुनाहों की माफी है। बंदे के लिए दुनिया में भी आसानी है, बंदे के लिए आखिरत में भी आसानी है, कब्र में भी आसानी है, हशर में भी आसानी है और दुनिया की तकलीफ भी इससे कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन। बहुत बड़ा ये जुमला है और जिसे कहते हैं ना इंसान अगर गौर करे तो लाइफ चेंज ये जुमला है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान कहता, हदीस भी नहीं, बुजुर्गों का कौल तो आगे चला गया ना। अल्लाह का कुरान कहता है जो तुम्हें मुसीबत पहुंची, जो कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, जो तुम्हें परेशानी पहुंचती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारी अपनी कमाई का नतीजा, तुम्हारे अपने गुनाहों का, शामत अमाल का, जो तुमने किया होता है उसी का नतीजा तुम्हें परेशानियां पहुंचेगी, मुसीबतें पहुंचती हैं। लिहाजा तौबा करना हम पे जरूरी भी है, तौबा करना लाजिम भी है। बंदा तौबा करता रहता है। यकीन जानिए तौबा अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और यहाँ तक कहा गया कि तौबा करने वाला महरूम नहीं रहता। तौबा करने वाला ये मुख्तसर जुमला है लेकिन अपने अंदर बड़ा कुछ लिए हुए। फरमाया याद रखना तौबा करने वाला कभी महरूम नहीं रह सकता। हमारे लिए क्या देखते हैं, खुशबख्ती क्या है, मेरे पास वो गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, कारोबार हो, औलाद हो, वो रिज़्क़ हो जाएदाद, बस तकरीबन इन्हीं चीज़ों में जिसे ये मिल जाए हम कहते हैं बड़ा खुश नसीब है। और ठीक है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह सबको अता करे, दुआ मांगते रहा करे। अल्लाह कभी भी अपने अलावा किसी का मोहताज न करे। बहुत बड़ी नेमत है बंदा मोहताजी से बचे, लेकिन बंदा इन्हीं चीज़ों को, ये 2 4 5 चीज़ें खुश नसीब है। लेकिन आइए दीन की तालीमात में से एक हुक्म सुनिए। ये हदीस पाक क्या है, अल-मुस्तदरक 7-6 हदीस का नंबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा मोमिन की खुशनसीबी ये है, उसकी खुशबख्ती ये, बंदे के लिए बेहतर ये है। क्या बेहतर है? फरमाया उसकी उम्र लंबी,
طویل عمر ہو. یہ نہیں کہ 30-35 میں چلا گیا. دعا مانگنی چاہیے اللہ لمبی عمر عطا کرے. بندے کی خوش نصیبی ہے کہ عمر لمبی ملے، زندگی میں دن زیادہ ملے. اور دوسری بات فرمایا اللہ بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو چیزیں جس کے پاس ہیں بڑا خوش نصیب ہے. یہ دو چیزیں جس کے پاس ہیں مقدر والا ہے. یہ دو چیزیں جس کے پاس ہیں افضل آدمی ہے. کیوں؟ عمر بھی لمبی اور ایمان والا. یاد رکھیے ایمان والا اتنا خوش نصیب ہے جو عمر بڑھتی جاتی ہے یہ اور زیادہ برکت والا ہوتا جاتا ہے. یہ ایمان قلبے میں جتنے دن گزر جائیں گے ایمان کی بہاریں ملتی چلی جائیں گی. تو کیا ہے فرمایا دو چیزیں یاد رکھنا. عمر لمبی توبہ کی توفیق ہے. جن کی عمر 60 70 50 سے اوپر ہو گئی اللہ کا شکر. ایک تو مل گئی سعادت، دوسری کیا ہے توبہ کرتے رہے توبہ کرتے رہے. انشاءاللہ دو چیزیں جھولی میں ہوں گی، یہاں بھی خوش نصیبی ہوگی، اگلے جہانوں میں بھی اللہ خوش نصیبیاں عطا فرمائے. آگے یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. آگ بڑا نقصان پہنچاتی. کہتے ہیں دنیا میں جتنی چیزیں زیادہ نقصان پہنچاتی وہ آگ ہے. پانی بھی نقصان پہنچاتا ہے، پانی اللہ نہ کرے آ جائے تو وہ، لیکن آگ کا نقصان ناقابل برداشت. کپڑوں کو لگ جائے تو آدمی، گھر کو لگ جائے تو گھر کا گھر. ابھی اللہ معاف کرے یہ کراچی کا پلازا آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں تقریباً 150 کے قریب دکانیں چل گئی. لوگوں کی زندگی کی کمائی ساری ختم ہو گئی. کروڑوں کا سامان دکانوں کے اندر تھا، وہ بوجھ ہی نہیں پائی. کوشش بڑی کی انہوں نے، آنن فانن 150 دکان، سمجھ لیں پورا محلہ ہی چلا گیا. تو یہ اللہ معاف کرے آگ بڑا نقصان دیتی. اسی لیے ہمارے بڑے سیانے کیا کہتے تھے، وہ رات سونا ہے تو ہیٹر بھی بند کر کے سو. وہ کمرے میں لکڑی ہے نا سردی، تو اسے بھی بجھا کے دروازے سے باہر رکھ کے سو. آگ ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو بزرگ کہتے ہم تو وہ دیا بھی بجھا کے سوتے تھے. یعنی آگ بڑی نقصان دہ. لیکن سنیے فرمایا جتنا آگ نقصان پہنچا سکتی ہے، جتنا آگ نقصان پہنچا سکتی ہے، بندے کے گناہ اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے. بندے کی غلطیاں نافرمانیاں اس آگ سے بھی زیادہ اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں. لہٰذا اس آگ لگی ہو بجھانے کا کیا طریقہ؟ پانی ڈال دیا جائے آگ بجھ جائے گی. آگ پہ مٹی ڈالیں، ریت ڈالیں، آگ بجھ جائے گی. سپرے کریں جدید آگ بجھ جائے گی. تو گناہوں کی آگ بجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا توبہ کرو، معافی مانگتے رہو. توبہ معافی مانگتے رہو گی، گناہوں والی آگ بھی بجھتی چلی جائے گی، ٹھنڈی ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا توبہ کرنی ہے، اپنی عادت بنانی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے توبہ کے لیے شب برات کا انتظار نہیں کرنا، توبہ کے لیے لیلۃ القدر کا انتظار نہیں کرنا، توبہ کرنے کے لیے رمضان کا بھی انتظار نہیں کرنا. وہ کیوں؟ اگر ایک بات کی گارنٹی ہو نا، ہمیں شورٹی مل جائے کہ رمضان کا تک تو پھر تو ہے توبہ کرے. جب گارنٹی نہیں تو توبہ کا انتظار کیوں کرے؟ جب میرے سانسوں کی گارنٹی نہیں تو پھر کسی شب برات کا انتظار نہیں، لیلۃ القدر کا انتظار نہیں، جمعۃ الوداع کا انتظار نہیں، طاق راتوں کا انتظار نہیں. ابھی رات سونے لگے، سونے سے پہلے 1 منٹ کے لیے بستر پہ پڑے پڑے آنکھیں بند کر کے مولا میں تیرا بندہ جو ہوا کمزور گناہگار، مولا تو ہی معاف کرنے والا، کائنات میں تیرے علاوہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا. مولا
مولا گزارش کرتا ہوں میرے سارے گناہ معاف کر دے. کتنی پیاری بات ہے. روز کی روز بھائی نہاتے تو بھی روز ہے نا, وہ روز کے روز نہاتے, محل کو چار اتر جاتے, اچھلے صاف ستھرے, روز کی روز توبہ کرتے جائے, اگلے دن صاف ستھرے اٹھیں گے انشاءاللہ. نہا دھو کے ہماری روح کا بھی غسل ہو جائے گا. تو توبہ روز کرنی چاہیے, روز کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا آپ یہاں نیک لوگ تشریف لائے. جمعے کے لیے جو آتا ہے وہ نیک ہی ہے, معزز ہی ہے. تو ماشاءاللہ علاقے کے معززین جمع, محترم لوگ جمع ہیں. اگر کہا جائے کوئی ان معززین میں سے کوئی ایک جو سب سے معزز ہے, جو سب سے اچھا ہے, وہ کون ہے؟ جی فلان طرف, یہ فلان جو سارے معززین میں سے بھی اچھے, معززین میں سے بھی معزز یہ فلان ہے. تو اس کی عزت کا کیا اندازہ, اس کے احترام کا, مقام کا کیا, کہ معززین میں سے ایک اچھا. سنیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تمام انسان خطا کرنے والے, گناہ کرنے والے, غلطیاں کرنے والے, لیکن فرمایا ان خطا کاروں میں, غلطیاں کرنے والوں میں, گناہ گاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. کتنی بات ہی ختم کرتا ہے. ان میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے. لہٰذا توبہ کے لیے گناہ کا انتظار بھی نہیں, بہتر بننے کے لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے. وہ نا انسان کاروبار کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے میری پروموشن ہو جائے, میری جلدی سے پروموشن ہو جائے. اگر 16واں گریڈ ہے, 18واں, 20واں, بھائی وہ آگے پوری کوشش کرتا ہے. اگر اللہ رسول کے ہاں اپ گریڈ ہونا چاہتے ہو, اپنی پروموشن چاہتے ہو, توبہ کرتے رہو, توبہ ہوتی رہے گی, عزت والے بنتے چلے جائیں. آئیے قرآن کریم کی طرف چلیے. اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. میں کہتا ہوں بات ہی ختم ہو گئی. اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو توبہ کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. میرے بندے جو توبہ کرتے ہیں, اللہ فرماتا میں ان سے محبت کرتا ہوں, محب پسند کرتا ہوں انہیں میں. اللہ تو جسے اللہ پسند کر لے, دنیا نا پسند بھی کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ نے اسے پسند کر دیا. توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا. بات سمجھنے کے لیے دو طرف بڑی توجہ. توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو اللہ, کیونکہ یہ بات بڑی قیمتی, میری نہیں, کسی بزرگ کی نہیں, اللہ کے ولی کی نہیں, کسی صحابی کا قول بھی نہیں, یہ کسی اور کا حدیث پاک بھی ابھی نہیں, وہ بعد میں اللہ کا قرآن ہے. قرآن میں تو کوئی ختم ہی ہو گئی نا, قرآن سے آگے تو کچھ نہیں. بس بڑی توجہ چاہوں گا. توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اب سنیے, جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ توبہ کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, کتنے اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سیدی مرشدی, یا نبی, یا نبی, سیدی مرشدی, یا نبی, یا نبی. وہ تو اتنا کریم ہے, 70 ماہ سے زیادہ. وہ تو مبارکہ کے لیے اس کی رحمت کا, توبہ قبول کا ہم گمان کر ہی نہیں سکتے. بندہ خود نہ بھی کوئی کر دے, اللہ توبہ قبول فرما دے. سنیے یہ واقعہ, حضرت خواجہ سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے, آپ ایک جگہ سے گزر رہے, اللہ کے ولی ہے نا, ایک جگہ سے گزر رہی ہے, دیکھا ایک شخص شراب میں تو ایک جگہ پڑا ہوا, گرا پڑا, جیسے شرابین کی عادت ہوتی, نہیں پتا کوئی ہوش,
شراب پی ہے، مست سے ایک جگہ گرا پڑا، لوگ دیکھتے گزر جاتے، کوئی زبان سے نا اللہ کا نام لے رہا یا کوئی کر رہا، آپ نے دیکھا، رحم آ گیا، اسے اٹھایا، منہ دھلوایا، صاف کیا، کہا بندے نہ کیا کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، منہ دھلا کے مولا معاف کر دے، چلے گئے۔ وہ شرابی ادھر، اگلے دن آئے نا مسجد میں نماز پڑھنے، تو شرابی پہلے موجود ہے، شرابی وہی پہلے موجود ہے، حیران ہو گئے، یہ شرابی کبھی آیا نہیں اب مسجد میں، اسی ششو پنج میں کیا ہو گیا، کیوں کایا پلٹ گئی، کیا ہوا، کیا اس نے، یہ تو کل شراب میں تھا اور آج مسجد میں۔ رات سوئے تو غیب سے آواز آئی، میرے بندے تو نے میری خاطر اس کا منہ دھلوایا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غازیہ۔ یہ ہے توبہ، کوئی توبہ کر کے دعا کر لے، اسی لیے اپنی اولاد اگر آج کل کہتے ہیں فرما بردار نہیں، ان کے لیے توبہ کیا کرے، مولا معاف کر دے، میرے کہنے نہیں مانتی، فرما برداری نہیں کرتی، میں اس کی طرف سے توبہ کرتا، اور باپ کی دعا تو میں جمعے پڑھا چکا ہوں، ویسے ہی قبول ہے، شرط ہے، وہ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی دعا قبول ہی قبول ہے، ان میں سے ایک باپ والد ہے جسے یہ اعزاز ہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا کرے گا اللہ دعا کو قبول فرمائے گا، قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے۔ تو اس واقعے سے کیا پتا چلا، ہم اپنی اولاد کی طرف سے توبہ، مولا میں ان کے گناہوں کی بھی معافی مانگتا، وہ تو جوان ہے، نا سمجھ ہے، بے وقوف ہے، جوانی میں مگن ہے، مست گھوڑے پہ چڑھے ہوئے، انہیں تو خیال نہیں، مولا میں ان کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، یقین جانیے جس دن باپ کی آنکھ سے بچوں کی توبہ کرتے ہوئے آنسو نکل آیا، اللہ اسے بھی معاف کرے گا، بچوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ لہذا توبہ کرتے رہیے، توبہ کرتے، موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن میں سمیٹوں گا، آخر میں خلاصہ بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نا انسان کرتے ہوئے وہ ذرا ڈرتا ہے، وہ گھبراتا ہے، مناسب الفاظ، کل بھی میں سوچتا رہا اور آج صبح بھی فجر کے وقت بھی میں سوچتا رہا یہ بات کیسے بیان کروں، مجھے مناسب لفظ نہیں مل رہے تھے، لیکن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک واقعہ، پہلے سنیے پھر میں آخر میں سبق دیتا ہوں جو ساری زندگی یاد رکھنے کا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، کسی نہ کسی طرح جاتے بات کرتے، بڑی سعادت ہے۔ ایک مرتبہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کے علاقے زمانے میں گھٹ پڑ گیا، کہا تھا لوگوں نے عرض کی موسیٰ جانور مرنے لگے، کوئی پرسان کے حال بڑی مشکل، بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں تو چارہ نہیں ہو رہا، ہم اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، کچھ کیجئے۔ پیارے موسیٰ نے کہا اچھا آئیے، سارے اکٹھے ہو کے ایک میدان میں آگئے، جمع ہو کے موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے لگے، سارے بھی دعا مانگنے لگے، مولا مہربانی کر دے، بارش دے دے، بارش دے دے، بارش دے دے۔ پیارے موسیٰ کو وحی آئی، اے موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا ہے جو اتنا گناہگار ہے کبھی توبہ نہیں کی، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو پائے۔ اندازہ لگائیے ساری قوم میں ایک ہے، کہا اس کے گناہ اتنے نافرمانیاں وہ کبھی میری طرف آیا ہی نہیں، توبہ کی نہیں، اس کی وجہ سے بارش آ نہیں پا رہی، رحمت نہیں۔ اعلان کرو، جلال ہے نا اللہ کو کہ میرا بندہ کبھی توبہ نہیں کی، اگر وہ مجمع میں موجود ہے بارش نہیں آئے گی، اسے کہو فوراً مجمع سے نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا فلاں ایک ہے، اللہ کہتا اس نے کبھی توبہ نہیں کی، جب تک ہے بارش نہیں آئے گی۔
اس کے گناہ اتنے کبھی توبہ نہیں کی، وہ نکلے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اعلان کر دیا، سب نے سنا، اس نے بھی سن لیا۔ کھڑے کھڑے کہنے لگا مولا غلطی تھی، واقعی بڑے جرم بڑے ہیں، میں ہی سزا کا حقدار ہوں، لیکن مولا اگر آج میں نکلا نا شرمندہ ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، بدنام ہو جاؤں گا، ساری قوم کہے گی یہ تھا وہ بدبخت جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو پا رہی، یہ تھا وہ بدنصیب جس کی وجہ سے جانور مر گئے، لوگ میری اولاد کو بھی تانا دیں گے، میری نسلوں کو بھی یہ فلاں کی اولاد ہے۔ مولا سچے دل سے توبہ کرتا، معاف کرتا۔ کھڑے کھڑے نہ دائیں والے کو پتا چلا، نہ بائیں والے کو، نہ آگے والے کو، بس کھڑے کھڑے دل ہی دل مولا معاف کر۔ ایسی کو سچی توبہ کرتا ہے، اور جس کی بارگاہ میں توبہ کی وہ بھلا کون ہے؟ 70 ناؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ توبہ کی، اللہ کریم نے بادل بھیجے، بارش برسنا شروع ہو گئی، لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے، کون نکلتا، کوئی بھی نہیں نکلا، بارش ہو گئی۔ موسیٰ آپ نے تو کہا تھا، اللہ کا فرمان جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، وہ نکلا بھی نہیں، بارش ہو گئی، موسیٰ سمجھ نہیں آئی۔ پیارے موسیٰ بھی حیران کہ میں اعلان کر چکا ہوں، اب قوم کیا سمجھے گی؟ پھر عرض کی مولا تیری قدرت ہے، تیری حکمت ہے، تو جانتا ہے، تو نے خود ہی تو فرمایا تھا اس ایک کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، نکلا بھی نہیں، بارش بھی ہو گئی۔ جواب آیا پیارے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اس نے سچی توبہ کی ہے، اسی کی وجہ سے بارش کو نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، اسی کی وجہ سے بارش کو نازل کر دیا۔ دیکھیے کوئی دیر لگی تھی، اسی لیے تو کہتے ہیں 1000 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، اگر دیر ہے اس کی طرف سے نہیں، دیر ہے تو ہماری طرف سے۔ توبہ کی، کھڑے کھڑے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی۔ پہلے دشمن تھا، توبہ ایسی کرتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا دیتا۔ موسیٰ اسی کی وجہ سے میں نے بارش نازل کی ہے۔ اب ذرا مشکل سبق ہے، مناسب الفاظ نہیں ملیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر مناسب الفاظ نہ بیان کر سکوں تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیجئے گا۔ ایک کی وجہ سے پوری قوم سے بارش رک گئی، رحمت رک گئی۔ کیا پتا آج میری وجہ سے میرے بچوں کا رزق تو بھی رک گئی۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہے میری وجہ سے میرے بھائیوں کو پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ کیا میں تو وہ نہیں کہ میرے گناہوں کے سبب میری ہی بہن کے رشتے نہیں ہو رہے؟ کیا میں تو وہ نہیں میری نافرمانیوں کے سبب میری اپنی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اچھے سبب نہیں بن رہے؟ کیا میں تو وہ نہیں کہ میرا رزق تھوڑا ہوتا جا رہا، میرے بچے بھوکے رہتے؟ کیا میں تو وہ نہیں جس کی وجہ سے میرے والدین کو بھی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا میں تو وہ نہیں جس کی وجہ سے بے موسمی بارشیں ہو رہی؟ کیا میں تو وہ نہیں جس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں؟ کیا میں تو وہ نہیں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں؟ کیا میں تو وہ نہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی 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 محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين